قرآن میں پیار، پیار میں زندگی، زندگی میں قرآن، قرآن میرا دوست، دوست میرا لا فانی، فانی ہے انسان۔ قرآن میں حرف، حرفوں میں کہانی، کہانی میں انسان، انسان اور قرآن، قرآن اور رحمان، رحمان میں خوشی، خوشی میں رنگ، رنگ زندگانی کے، زندگی میں لگن، لگن میں ہے قرآن۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آٹھواں پارہ ہے اور رکوع نمبر 15۔ آئیے لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں۔ لقد بلا شبہ یقیناً ارسلنا بھیجا ہم نے نوحًا نوح علیہ السلام کو، الی قومہ طرف اس کی قوم کے، فقالا تو اس نے کہا، یا قومی اے میری قوم، اعبدو تم عبادت کرو، اللہ اللہ تعالی کی، ما نہیں ہے، لکم تمہارے لیے، من الہ کوئی معبود، غیرہ سوائے اس کے، انی یقیناً میں، اخاف میں ڈرتا ہوں، علیکم تم پر، عذاب عذاب سے، یوم عظیم ایک بڑے دن کے۔ قال کہا، الملأ سرداروں نے، من قومہ اس کی قوم میں سے، انا بلا شبہ ہم، لنراک یقیناً ہم دیکھتے ہیں آپ کو، فی ضلال گمراہی میں، مبین کھلی۔ قال اس نے کہا، یا قومی اے میری قوم، لیسا نہیں ہے، بی مجھ میں، ضلالتن کوئی گمراہی، ولیکنی لیکن میں، رسول رسول ہوں، من رب العالمین رب العالمین کی طرف سے، یا جہانوں کے رب کی طرف سے، ابلغکم میں پہنچاتا ہوں تمہیں، رسالاتی پیغامات، ربی اپنے رب کے، وانصح اور میں خیر خواہی کرتا ہوں، لکم تمہارے لیے، وعالم اور میں جانتا ہوں، من اللہ اللہ تعالی کی طرف سے، ما جو، لا تعلمون نہیں تم جانتے۔ اب عاجب تم اور کیا تعجب کرتے ہو تم، ان یہ کہ جاءکم آئی ہے تمہارے پاس، ذکر نصیحت، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، علی رجل ایک آدمی پر، منکم تم میں سے، لینذرکم تاکہ وہ خبردار کرے تمہیں، وَلِتَتَّقُوا اور تاکہ تم بچ جاؤ، وَلَعَلَّكُمْ اور تاکہ تم، ترحمون تم پر رحم کیا جائے۔ فَكَذَّبُوهُ پھر انہوں نے جھٹلا دیا اسے، فَأَنْجَيْنَاهُ تو ہم نے نجات دی اس کو، وَالَّذِينَ اور ان لوگوں کو جو، معاہو ساتھ تھے اس کے، فی الفلک ایک کشتی میں، وَأَغْرَقْنَا اور ڈبو دیا ہم نے، الَّذِينَ ان لوگوں کو، کذبوا جنہوں نے جھٹلایا، بِآیاتنا
हमारी आयात को, इन्नहुम यकीनन वो, कानू थे वो, कौमन आमीन अंधे लोग। अल्फाज की वजाहत है। उबुदू तुम इबादत करो, आइन बाद दाल से है लेकिन ये फेल अमर है। लनरा का यकीनन हम आपको देखते हैं, ला यकीनन, नरा हम देखते हैं, नून हम, और का आपको, बाकी क्या रह गया, रा और या। लनरा का रा हमजा या इसका रूट है। उबल्लिगुकुम मैं पहुंचाता हूं तुम्हें, बालाम गैन इसका रूट है। रिसालाती पैगामात, रासीन लाम इसका रूट है। रसाइल, रिसाला, और इसी तरह से बहुत से अल्फाज हमारी जुबान में इस्तेमाल होते हैं। वह अंसहु और मैं खैरखाही करता हूं, नून स्वाद हा इसका रूट है। अवाजिब तुम और क्या ताज्जुब करते हो तुम, अजिब तुम, आइन जीम बा इसका रूट है। ताज्जुब का मतलब है हैरानगी का इजहार करते हो तुम। लियुनज़िरकुम ताकि वो खबरदार करे तुम्हें, नून जाल रा इसका रूट है। तुरहमून तुम पर रहम किया जाए, राहा मीम इसका रूट है, लेकिन तुरहमून तुम पर रहम किया जाए, तुम रहम करते हो नहीं है इसका तर्जुमा। ये मजहूल है, मुज़ारे मजहूल। फ़अंजयनाहु तो हमने नजात दी उसको, फा तो अंजयना नजात दी हमने, हु उसको, नून जीम या इसका रूट है। कौमन अमीन अंधे लोग, अमीन आइन मीम या इसका रूट है। उम्मियुन आपने पढ़ा। रुकू नंबर 16 का तर्जुमा देखते हैं। वइला आदिन और आद की तरफ, अखाहुम उनके भाई, हूदन हूद को, काला उसने कहा, या कौमी ए मेरी कौम, उबुदुल्लाह इबादत करो अल्लाह ताला की, मालकुम नहीं है तुम्हारे लिए, मिन इलाहिन कोई माबूद, गैरुहु सिवाय उसके, अफला तत्तकून तो क्या नहीं तुम डरते। काल अल मलऊ कहा सरदारों ने, अल्लज़ीना वो जिन्होंने, कफरू कुफ्र किया, मिन कौमिही उसकी कौम में से, इन्ना बिलाशुबा हम, लनरा का यकीनन हम देखते हैं आपको, फी सफाहतिन बेअक्ली में, व इन्ना और बिलाशुबा हम, लनज़ुन्नु का यकीनन हम ख्याल करते हैं आपको, मिनल काज़िबीन झूठों में से। काला उसने कहा, या कौमी ए मेरी कौम, लैसा नहीं है, बी मुझ में सफाहतुन कोई बेअक्ली, वलाकिन्नी लेकिन मैं रसूलुन रसूल हूँ, मिर रब्बिल आलमीन जहानों के रब की तरफ से। उबल्लिगुकुम मैं पहुंचाता हूं तुम्हें, रिसालाती पैगामात रब्बी अपने रब के, व अना और मैं, लकुम तुम्हारे लिए, नासिहुन खैरखा हूं, अमीन अमानतदार हूं। अवाजिब तुम और क्या ताज्जुब है तुम्हें, अन ये के जाअकुम आ गई तुम्हारे पास, जिक्रुन नसीहत, मिर रब्बिकुम तुम्हारे रब की तरफ से, अला रजुलिन एक शख्स पर, मिनकुम तुम में से, लियुनज़िरकुम ताकि वो खबरदार करे तुम्हें, वज़कुरू और तुम याद करो,
इस जब जालकुम बनाया था उसने तुम्हें खुलफा जानशी मिन बादी बाद कौमे नूहिन कौमे नूह के वज़ादकुम और उसने ज्यादा किया तुम्हें फिल खल्क़ी कदो कामत में बस्ततन फैलाया फस्कुरु सो तुम याद करो आला अल्लाह ताला की नेमतों को लअल्लकुम ताकि तुम तुफ्लिहून तुम कामयाब हो जाओ। कालू उन्होंने कहा अजितना क्या तू आया है हमारे पास लिनाबुदा कि हम इबादत करें अल्लाह अल्लाह ताला की वहदहू एक उसी की व नजरा और हम छोड़ दें माँ जिनकी काना थे याबुदू इबादत करते आबाऊना बाप दादा हमारे फअतीना तो लिया हमारे पास बिमा उसको जो ताईदुना तुम धमकी देते हो हमें इन अगर कुंता हो तुम मिनस्सादिकीन सच्चे लोगों में से काला उसने कहा कद यकीनन वक़ा वाक़े हो चुका अलैकुम तुम पर मिर रब्बिकुम तुम्हारे रब की तरफ से रिजसुन अजाब व गज़बुन और गज़ब अतुजादिलूननी क्या तुम झगड़ते हो मुझसे फी अस्माइन नामों में सम्मैतुमूहा नाम रख छोड़े हैं तुमने उनके अंतुम तुमने व आबाउकुम और तुम्हारे बाप दादा ने मा नज़ला नहीं उतारी अल्लाहु अल्लाह ताला ने बिहा जिनकी मिन सुल्तान कोई दली फंतज़िरू तो इंतजार करो इन्नी यकीनन मैं माकुम तुम्हारे साथ हूँ मिनल मुंतज़िरीन इंतजार करने वालों में से फ़अंजयनाहु चुनांचे नजात दी हमने उसे वल्लज़ीना और उन लोगों को जो माहू साथ थे उसके बिरहमतिन साथ रहमत के मिन्ना अपनी तरफ से वक़ताना और काट दी हमने दाबिरा जड़ अल्लज़ीना उन लोगों की जो कज़्ज़बू झुटलाते थे बि आयातिना हमारी आयात को वमा और नहीं कानू थे वो मुअमिनीन ईमान लाने वाले। अल्फाज की वजाहत है सफाहतन बेअक्ली में आप इससे पहले पढ़ चुके सयक़ूलु सुफ़हाउ सुफ़हा तो सफ़ीह की जमा है और सफ़ीह कहते हैं नादान को जिसे अपने अच्छे बुरे का पता ना हो और सफ़ाहत कहते हैं बेअक्ली को सीन फा हा इसका रूट बस्ततन फैलाया बा सीन त्वा इसका रूट है स्वाद और त्वा दोनों ही के मीनिंग्स एक हैं जैसे आपने देखा अल्लाह ताला का खूबसूरत नाम अल बासित और बासितु ऐदीहिम अपने हाथ फैलाओ फैलाना इसके मफहूम में आता है बास्वाद त्वा इसका रूट है ताईदुना तुम धमकी देते हो हमें वाओ आइन दाल इसका रूट है वईद धमकी को कहते हैं वादा और वईद दोनों ही इसी रूट से आते हैं वादा अच्छी सेंस में और वईद बुरी नेगेटिव सेंस में आता है
अतुजादिलूननी, क्या तुम झगड़ते हो मुझसे। जीम दाल लाम इसका रूट है जिदाल, झगड़े को कहते हैं। मुजादला एक सूरत का नाम है। अस्माइन नामों में, इस्मुन की जमा अस्माउन, और सम्मयतुमुहा नाम रख छोड़े हैं तुमने उनके। सीन मीम वाओ इसका रूट है। रुकू नंबर 17 का तर्जमा देखते हैं। वैला समूदा, और तरफ समूद के, अखाहुम उनके भाई, सालिहन सालेह को। काला उसने कहा, या कौमी ए मेरी कौम, उबुदू इबादत करो, अल्लाह अल्लाह ताला की, मालकुम नहीं है तुम्हारे लिए, मिन इलाहिन कोई माबूद, गैरुहु सिवाय उसके, कद यकीनन जाअतकुम आ चुकी तुम्हारे पास, बय्यिनतुन वाज़े दलील, मिर रब्बिकुम तुम्हारे रब की तरफ से। हाज़िही ये नाक़तु ऊँटनी है, अल्लाह ही अल्लाह ताला की, लकुम तुम्हारे लिए, आयतन निशानी, फजरूहा चुनांचे तुम छोड़े रखना उसको, ताकुल वो खाती रहे, फी अर्दिल्लाही अल्लाह ताला की जमीन में, वला तमस्सूहा और ना तुम हाथ लगाना उसको, बिसूइन साथ बुराई के, फयअखुज़कुम फिर पकड़ लेगा तुम्हें, अजाबुन अजाब, अलीम दर्दनाक। वस्कुरु और तुम याद करो, इस जब जालकुम बनाया था उसने तुम्हें, खुलफा जानशी, मिन बादी आदिन आद के बाद, वबव्वअकुम और उसने ठिकाना दिया तुम्हें, फिल अर्दी जमीन में, तत्तखिजूना तुम बनाते हो, मिन सुहूलिहा उसके मैदानों में, कुसूरन महल, व तनहितूना और तुम तराश कर बनाते हो, अलजिबाला पहाड़ों को, बुयूतन घर, फस्कुरु चुनांचे तुम याद करो, अल्लाही अल्लाह ताला की नेमतों को, वला तासौ और ना तुम दंगा करो, फिल अर्दी जमीन में, मुफसिदीन फसादी बनकर। काल अल मलऊ कहा सरदारों ने, अल्लज़ीना उन लोगों ने, इस्तकबरू जो बड़े बने हुए थे, मिन कौमिही उसकी कौम में से, लिल्लज़ीना उन लोगों के लिए जो, नस्तुज़ईफू कमजोर समझे जाते थे, लिमन उनके लिए जो, आमना ईमान लाए थे, मिनहुम उनमें से, अतालमूना क्या तुम जानते हो, अन्ना यकीनन, सालिहन सालेह, मुरसलुन भेजा हुआ है, मिर रब्बी ही अपने रब की तरफ से। कालू उन्होंने कहा, इन्ना यकीनन हम, बिमा साथ उसके जो, उर्सिला भेजा गया है, बिही साथ जिसके, मुमिनून ईमान रखने वाले हैं। काल अल्लज़ीना कहा उन लोगों ने जो, इस्तकबरू बड़े बने हुए थे, इन्ना बिलाशुबा हम, बिल्लज़ी साथ उसके जो, आमन तुम ईमान लाए हो तुम, बिही उसका, काफिरून इनकार करने वाले हैं। फ़अक़रू चुनांचे उन्होंने टांगे काट डाली, अन्नाक़ता ऊँटनी की, वातऊ और वो सरकश हो गए, अन अमरी हुक्म से, रब्बिहिम अपने रब के, वक़ालू और उन्होंने कहा, या सालिहू ए सालेह, इतना तुम ले आओ हम पर, बिमा वो जो, ताईदुना तुम धमकी देते हो हमें, इन अगर
कुंता हो तुम मिनल मुरसलीन, रसूलों में से। फ़अख़ज़तहुम, तो आ पकड़ा उन्हें, अर्रजफतु, ज़लज़ले ने, फ़अस्बहू, तो उन्होंने सुबह की, फी दारिहिम, कि वो अपने घरों में, जासिमीन, गिरे पड़े थे। फतवल्ला, तो मुंह फेर लिया उसने, अनहुम, उनसे, वक़ाल, और उसने कहा, या कौमी, ए मेरी कौम, लक़द, बिलाशुबा यकीनन, अब लग़्तुकुम, पहुंचा दिया मैंने तुम्हें, रिसालता, पैगाम, रब्बी, अपने रब का, व नसहतु, और खैर खाही की मैंने, लकुम, तुम्हारे लिए, वलकिन, लेकिन, ला तुहिब्बूना, नहीं तुम मोहब्बत करते, अन्नासिहीन, खैर खाहों से। वलूतन, और लूत को, इस जब, काला, उसने कहा, लिकौमिही, अपनी कौम के लिए, अतअतूना, क्या तुम आते हो, अल्फाहिशता, बेहयाई को, मा सबक़कुम, नहीं पहले किया तुमसे, बिहा, उसको, मिन अहदिन, किसी एक ने, मिनल आलमीन, जहानों में से। इन्नकुम, बिलाशुबतुम, लतअतूना, यकीनन तुम आते हो, अर्रिजाला, मर्दों के पास, शहवतन, शहवत से, मिन दूनिन निसाई, औरतों को छोड़कर, बल, बल्कि, अंतुम, तुम, कौमुन, लोग हो, मुसरिफून, हद से गुजर जाने वाले। वमा काना, और नहीं था, जवाबा, जवाब, कौमी ही, उसकी कौम का, इल्ला, मगर, अन, ये के, कालू, उन्होंने कहा, अखरिजूहुम, तुम निकाल दो उन्हें, मिन करियतिकुम, अपनी बस्ती से, इन्नहुम, यकीनन वो, उनासुन, लोग हैं, यततहरून, वो बड़े पाकबाज बनते हैं। फ़अंजयनाहु, फिर नजात दी हमने उसे, व अहलहु, और उसके घर वालों को, इल्ला, सिवाय, इमराअतहु, उसकी बीवी के, कानत, थी वो, मिनल गाबिरीन, पीछे रह जाने वालों में से। व अमतरना, और बरसाई हमने, अलैहिम, उन पर, मतरन, बारिश, सख्त बारिश, फंजुर, पस आप देखें, कैफा, कैसा, काना, हुआ, आकिबतु, अंजाम, अल मुजरिमीन, मुजरिमों का। अल्फाज की वजाहत है। फजरूहा, चुनांचे तुम छोड़े रखना उसको, फा, चुनांचे, जरूर छोड़े रखना, हा, उसको, जरूर में देखिएगा रूट है इसका, वाव, जा और रा, वजरू, वजर यजिरू। ला तमस्सूहा, ना तुम हाथ लगाना उसको, मीम, सीन, सीन इसका रूट है। बव्वअकुम, उसने ठिकाना दिया तुम्हें, बव्वअ, बा, वाव, अलिफ इसका रूट है। सुहूलिहा, उसके मैदानों में, सीन, हा, लाम इसका रूट है। कुसूरा, महल, कसर, महल को कहते हैं। आपके यहाँ भी बहुत सारे कसर हैं, कोई मिठाई के और कोई होटल है तो उसका नाम कसरे नूर, कसरे शीरी वगैरह, कसर महल को कहते हैं। कुसूर का को तो आप जानते हैं, एक शहर का नाम भी है। वतनहितून, और तुम तराश कर बनाते हो, नून, हा, ता इसका रूट है। इस्तज़ईफु, कमजोर समझे जाते थे, अलिफ, सीन, ता, बाब इस्तिफाल की है। और ता, तुम, ज़ाद, आइन, फा इसका रूट है, इसी से ज़ईफ भी है
اور اسی سے اضاف مضاعفہ، دو گنا چوگنا. فَأَقَرُوا چنانچہ انہوں نے ٹانگیں کاٹ ڈالی. عین قاف را اس کا روٹ ہے. اتو سرکش ہو گئے. عین تا واو اس کا روٹ ہے. الرجفۃ زلزلہ. را جیم فا اس کا روٹ ہے. جاسمین گرے پڑے تھے. جاسمین دراصل کہتے ہیں اوندھے گرے پڑے تھے، یعنی بہت برے طریقے سے. جیم سا میم اس کا روٹ ہے. سبقکم پہلے کیا تم سے. سین با قاف اس کا روٹ ہے. ہم کہتے ہیں مسابقت، سبقت لے جانا. یہاں سبقہ سے مراد ہے پہلے کیا. مسرفون حد سے گزر جانے والے. سین رافا اس کا روٹ ہے. یتطہرون وہ بڑے پاک باز بنتے ہیں. را اس کا روٹ ہے. من الغابرین پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی. غین بار را اس کا روٹ ہے. ہماری زبان میں کہتے ہیں غبار. سوار آگے نکل جاتے ہیں، غبار پیچھے رہ جاتا ہے. پیچھے رہنا اس کے مفہوم میں آتا ہے. وہ امطرنا اور برسائی ہم نے. میم توار را مطر کے لیے آتا ہے، بارش. بارش بارش. 8ویں پارے کی آخری آیات ہیں. ترجمہ دیکھتے ہیں. وَإِلَى مَدْيَنَ اور طرف مدین کے. اخاہم ان کے بھائی. شعیباً شعیب کو. قالا اس نے کہا. یا قومی اے میری قوم. اعبدوا اللہ تم عبادت کرو اللہ تعالی کی. مالکم نہیں تمہارے لیے. من الہ کوئی معبود. غیرہ سوائے اس کے. قد یقیناً جاءتکم آ گئی تمہارے پاس. بینۃ واضح دلیل. من ربکم تمہارے رب کی طرف سے. فاوفوا چنانچہ تم پورا کرو. الکیلا ناپ. والمیزان اور تول. ولا تبخسوا اور نہ تم کم کر کے دو. الناس لوگوں کو. اشیاءہم چیزیں ان کی. ولا تفسدوا اور نہ تم فساد کرو. فی الارض زمین میں. بعد اصلاحہا اس کی اصلاح کے. ذالکم یہ. خیر بہتر ہے. لکم تمہارے لیے. ان اگر. کنتم ہو تم. مؤمنین مومن. ولا تقعدوا اور نہ تم بیٹھ جاؤ. بکل صراط ہر راستے پر. توعدون تم دھمکاتے ہو. وتصدون اور تم روکتے ہو. عن سبیل اللہ اللہ تعالی کی راہ سے. من اس کو جو. آمنا ایمان لائے. بھی اس پر. وَتَبْغُونَهَا اور تم تلاش کرتے ہو اس میں. عوجن کجی. وَاذْكُرُوا اور تم یاد کرو. اذ جب. کنتم تھے تم. قلیلاً تھوڑے. فَكَسَّرَكُمْ سو اس نے زیادہ کیا تمہیں. وَانظُرُوا اور تم دیکھو. کیفا کیسا. کانا ہوا. عاقبت انجام. المفسدین فساد کرنے والوں کا. وَإِنْ اور اگر. کانا ہے. طائفتن ایک گروہ. منکم تم میں سے. آمنو ایمان لایا. بالذی اس کے ساتھ. ارسلتو بھیجا گیا ہے مجھے. بھی جس کے ساتھ. وطائفتن اور دوسرا گروہ. لم یؤمنو نہیں وہ ایمان لایا. فاصبروا تو تم صبر کرو. حتی کہ. یحکما فیصلہ کر دے. اللہ اللہ تعالی. بیننا درمیان ہمارے. وہوا اور وہ. خیر بہترین ہے. الحاکمین سب فیصلہ کرنے والوں میں سے.
الفاظ کی وضاحت ہے. تبخسو تم کم کر کے دو، با خا سین اس کا روٹ ہے. تقعدو تم بیٹھ جاؤ، قوف عین دال اس کا روٹ ہے. توعیدون تم دھمکاتے ہو، واو عین دال اس کا روٹ ہے. الحاکمین سب فیصلہ کرنے والوں میں سے اسم فاعل ہے. ہا کاف میم اس کا روٹ ہے. الحمدللہ 8واں پارہ کمپلیٹ ہوا. اللہ تعالیٰ اس پارے کو ہمارے لیے برکت والا کرے، ہمیں اس کا سچا فہم نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر اس کو راسخ کر دے. اللہ کے پاک نام سے 9ویں پارے کا آغاز کرتے ہیں. آئیے لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں. قال الملأ کہا سرداروں نے، الذین جنہوں نے، استکبروا تکبر کیا، من قومہ اس کی قوم میں سے، لنخرجنک ہم ضرور بضرور نکال دیں گے تجھے، یا شعیب اے شعیب، والذین اور ان لوگوں کو جو آمنو ایمان لائے، ماں کا ساتھ تمہارے، من قریتنا اپنی بستی سے، او یا لتعودن ضرور تم واپس پلٹ آؤ گے، فی ملتنا ہمارے دین میں. قالا اس نے کہا، اولو اور کیا اگر، کننا ہو ہم، کارہین ناپسند کرنے والے، قد یقیناً افترینا باندھا ہم نے، علی اللہ اللہ تعالی پر، کذباً جھوٹ، ان اگر عدنا لوٹ آئے ہم، فی ملتکم تمہاری ملت میں، بعد اس جب نجانا نجات دی ہمیں، اللہ اللہ تعالی نے، منہا اس سے، وما اور نہیں، یکونو ہے، لنا ہمارے لیے، ان یہ کہ نعودا ہم لوٹ آئیں، فیہا اس میں، الا مگر، ان یہ کہ یشاء چاہے، اللہ اللہ تعالی، ربنا ہمارا رب ہے، وسیع گھیرا ہوا ہے، ربنا ہمارے رب نے، کل شیء ہر چیز کو، علم سے، علی اللہ اللہ تعالی پر، توکلنا بھروسہ کیا ہم نے، ربنا اے ہمارے رب، افتح تو فیصلہ فرما، بیننا درمیان ہمارے، و بینا اور درمیان، قومنا ہماری قوم کے، بالحق ساتھ حق کے، وانت اور تو ہی، خیر بہترین ہے، الفاتحین سب فیصلہ کرنے والوں میں سے. وقال الملأ اور کہا سرداروں نے، الذین جنہوں نے، کفروا کفر کیا تھا، من قومہ اس کی قوم میں سے، لئن یقیناً اگر، اتبعتم تم پیچھے چلو گے، شعیباً شعیب کے، انکم یقیناً تم، اذن تب، لخاسرون ضرور خسارہ اٹھانے والے ہو جاؤ گے. فاخذتہم چنانچہ پکڑ لیا ان کو، الرجفۃ زلزلے نے، فاصبحوا پھر انہوں نے صبح کی، فی دارہم اپنے گھروں میں،
जासिमीन घुटनों के बल गिरे पड़े थे। अल्लज़ीना जिन लोगों ने कज़्ज़बू झुटलाया शुआइबन शुएब को, कअल्लम गोया कि वो नहीं, यगनऊ रहे थे, फीहा उसमें, अल्लज़ीना वो लोग, कज़्ज़बू जिन्होंने झुटलाया शुआइबन शुएब को, कानू वो थे, हम वो, अल खासिरीन खसारा उठाने वाले। फतवल्ला सो वापस लौटा, अनहुम उनसे, वकाला और कहा उसने, या कौमी ए मेरी कौम, लक़द बिलाशुबा यकीनन, अब लगतुकुम मैंने पहुंचा दिए तुम्हें, रिसालाती पैगामात, रब्बी अपने रब के, व नसहतु और मैंने खैरखाही की, लकुम तुम्हारे लिए, फकैफा तो कैसे, आसा मैं अफसोस करूं, अला कौमिन लोगों पर, काफिरीन इनकार करने वाले। अल्फाज की वजाहत है, लताउदुन्ना जरूर तुम वापस पलट आओगे, आइन वाव दाल इसका रूट है आदा यऊदू से, इसी से आदत है, मिल्लतिना हमारे दीन में, मिल्लत दीन को कहते हैं, इसकी जमा मिलल है, कारिहीन नापसंद करने वाले, काफ रा हा इसका रूट है, इस्म फाइल है, नाऊदा हम लौट आए, आइन वाव दाल इसका रूट है, तवक्कल ना भरोसा किया हमने, वाव काफ लाम इसका रूट है, इफ्ताह तू फैसला फरमा दे, फेल अमर है, फाताहा इसका रूट है, और अल-फातिहीन सब फैसला करने वाले, फाताहा से, और ये इस्म फाइल है, जमा है, जासिमीन घुटनों के बल गिरे पड़े थे, जीम साब मीम इसका रूट है, जिंदगी तुम्हारी है, जिंदगी उधारी है, जाने की तैयारी है, तैयारी ओ कुरान, कुरान और वक्त, वक्त है कुरान का। पारा नंबर 8 का रुकू नंबर 15 है। ये रुकू हमें दावत की हिस्ट्री नहीं सुनाता, ये हमें दावत की रिस्पॉन्सिबिलिटी याद दिलाता है। काफिला ईमान हमेशा छोटा सा शुरू होता है, लेकिन उसका सालार हमेशा क्लियर होता है। आयत नंबर 59 है, लक़द अरसलना नूहन इला कौमिही फ़क़ाला या कौमि अब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुह इन्नी अखाफु अलैकुम अज़ाब यौमिन अज़ीम। बिलाशुबा यकीनन हमने नूह को उसकी कौम की तरफ भेजा तो उसने कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह ताला की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। यकीनन मैं तुम पर एक बड़े दिन के अजाब से डरता हूँ। सैयदना नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को तौहीद की दावत दी। तौहीद के दलाइल के साथ ये जानने की भी ज़रूरत है कि माजी में जब अंबिया ने तौहीद की दावत दी तो उनकी उम्मतों ने उनके साथ क्या मामला किया। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अहले तौहीद की कैसे मदद फरमाई और अंबिया और मुरसलीन से दुश्मनी रखने वालों को कैसे हलाक कर दिया। और सबसे बढ़कर ये यकीन कि सारे अंबिया की दावत एक थी, तौहीद की दावत। इसलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अंबिया के वाक़यात बयान किए हैं। बिलाशुबा यकीनन हमने नूह को उसकी कौम की तरफ भेजा। सैयदना नूह अलैहिस्सलाम का नसब चौथी पुश्त में जाकर सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से जा मिलता है। नबी थे, रसूल थे, अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से भेजे गए थे। सैयदना नूह अलैहिस्सलाम चूंकि सबसे पहले नबी मुरसल थे जो मुशरिक कौम की तरफ भेजे गए, जैसा कि हदीस शफाअतुल कुबरा
اور بعض دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے پہلے انہی کا قصہ بیان فرمایا ہے۔ سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر 10 قرن ایسے گزرے ہیں کہ بنی آدم توحید پر قائم رہے، اور سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم سب سے پہلی قوم ہے جس نے اپنے بعض نیک لوگوں کی یاد تازہ رکھنے کے لیے ان کے مجسمے بنائے اور پھر ان کی پوجا کرنے لگی۔ ان مجسموں کے نام سورہ نوح میں مذکور ہیں۔ قوم نوح ملک عراق میں آباد تھی، جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جائے پیدائش ہے۔ نوح علیہ السلام کا زمانہ تقریباً 3800 قبل مسیح تا 2850 قبل مسیح ہے۔ یہ ابن کثیر کی روایت ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے سیدنا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، ان کی قوم بت پرست تھی، تو نوح علیہ السلام نے اکیلے ہی انہیں توحید کی دعوت دی۔ آیت نمبر 60 ہے قال الملأ من قومه انا لنراک فی ضلال مبین۔ اس کی قوم میں سے سرداروں نے جواب دیا بلا شبہ ہم آپ کو یقیناً کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم کے سرداروں کا بدترین جواب کہ تم کھلی گمراہی میں مبتلا ہو۔ یہ عام لوگ نہیں بلکہ انفلوئنس رکھنے والے لوگ تھے، یعنی اکثر مخالفت وہیں سے آتی ہے جہاں ایگو اور سٹیٹس کا مسئلہ ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان جب خود گمراہی میں مبتلا ہوتا ہے تو اسے وہ لوگ گمراہ لگتے ہیں جو ہدایت کی طرف بلاتے ہیں۔ اس طرح جب کوئی تکبر میں مبتلا ہوتا ہے تو اسے اپنے مقابلے میں کسی کی بات ماننا توہین لگتی ہے، اس لیے وہ ناحق کو بھی حق سمجھتا ہے اور دوسروں کو گمراہ سمجھتا ہے۔ آیت نمبر 61 ہے قال یا قومی لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین۔ نوح نے کہا اے میری قوم، مجھ میں کوئی گمراہی نہیں ہے بلکہ میں جہانوں کے رب کی طرف سے رسول ہوں۔ سیدنا نوح علیہ السلام کی یقین دہانی ہے کہ وہ گمراہ نہیں ہیں بلکہ رب العالمین کی طرف سے رسول ہیں۔ جب لوگوں نے انہیں غلط کہا تو انہوں نے ریئیکٹ نہیں کیا بلکہ سکون کے ساتھ حقیقت کلیئر کی۔ یہاں ایک مضبوط پیغام ہے، انسان کی آئیڈینٹی لوگوں کی رائے سے نہیں بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مقام سے بنتی ہے۔ آیت نمبر 62 ہے ابلغکم رسالات ربی وانصح لکم وعالم من اللہ ما لا تعلمون۔ میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور میں تمہارے لیے خیرخواہی کرتا ہوں، اور میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے قوم کو بتایا کہ میں ذمہ داری اور خیرخواہی کے ساتھ آپ تک اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں۔ میں آپ کو وہ بات کہتا ہوں جسے کہنے کا مجھے حکم دیا گیا ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خالص توحید اور سارے معبودوں کو چھوڑ کر صرف اسی ایک کی اطاعت، اور تمہاری خیرخواہی کرتا ہوں، یعنی دعوت صرف انفارمیشن نہیں بلکہ دل کی سنسیریٹی اور کنسرن ہے۔ پھر کہا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو آپ نہیں جانتے، یعنی نبی اپنی بات خود سے نہیں کہتے بلکہ وحی کی بنیاد پر بات کرتے ہیں۔ آیت نمبر 63 ہے اواجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم ولتتقوا ولعلکم ترحمون۔ اور کیا تم اس بات پر تعجب کرتے ہو کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت تم میں سے ایک آدمی پر آئی ہے کہ وہ تمہیں خبردار کر دے تاکہ تم بچ جاؤ اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ نوح علیہ السلام نے کہا کیا یہ قابل تعجب بات ہے کہ تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت تم میں سے ایک آدمی پر آئی ہے؟ لوگوں کے لیے یہ سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے کہ جو ہمارے جیسا انسان ہے وہ پیغام پہنچانے کے لیے کیوں چن لیا گیا، کیسے چن لیا گیا،
کیونکہ رسول عام انسان دکھائی دیتا ہے، اس لیے لوگ اس کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ حالانکہ حکمت یہی ہے کہ ہدایت ہمارے جیسے انسان کے ذریعے آئے تاکہ ہم اسے سمجھ سکیں۔ پھر مقصد بتایا تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے، تم تقوی اختیار کرو اور تم پر رحم کیا جائے۔ یعنی ہدایت ریسٹرکشن نہیں بلکہ پروٹیکشن اور رحمت کا راستہ ہے۔ آیت نمبر 64 ہے فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ۔ پھر انہوں نے اسے جھٹلا دیا تو ہم نے اس کو ایک کشتی میں نجات دی اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے، اور جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ان کو ہم نے ڈبو دیا، یقیناً وہ اندھے لوگ تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سیدنا نوح علیہ السلام کے ساتھیوں کو بچا لیا اور آیات کو جھٹلانے والوں کو ڈبو دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب نوح علیہ السلام کو لوگوں نے جھٹلایا تو ہدایت سامنے تھی، لیکن انہوں نے اسے ایکسیپٹ نہیں کیا۔ پھر نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ والوں کو بچا لیا اور باقی سب کو غرق کر دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک مقام پر ڈوبنے کی کیفیت کو بیان کیا ہے جس کو یہاں بیان نہیں کیا گیا۔ رب العزت کا فرمان ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ۔ اور ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ ان میں 50 کم 1000 سال رہا، پھر انہیں طوفان نے آ پکڑا اور وہی ظالم تھے۔ یہ سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 14 ہے۔ اور سورہ القمر کی آیت نمبر 11 میں فرمایا چنانچہ ہم نے آسمان کے دروازے ایسے پانی سے کھول دیے جو زور سے برسنے والا تھا۔ پھر فرمایا وہ اندھے لوگ تھے، یعنی آنکھیں تو تھیں لیکن حق کو دیکھنے کی صلاحیت نہیں تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ اصل اندھا وہ نہیں جو دیکھ نہ سکے، بلکہ وہ ہے جو حق دیکھ کر بھی نہ مانے۔ سیلف چیک مومنٹ ہے، کیا میں سچ سن کر ڈیفینسو ہو جاتی ہوں؟ کیا میں دعوت کو کریٹیسزم سمجھ لیتی ہوں؟ کیا میں خیرخواہ آوازوں کو اگنور کر رہی ہوں؟ کیا میں قافلہ ایمان کا حصہ ہوں یا تماشائی؟ کور میسج آف دا رکوع ہے حق بولنے والے کبھی میجورٹی میں نہیں ہوتے، لیکن اللہ کی مدد انہی کے ساتھ ہوتی ہے۔ سیدنا نوح علیہ السلام ہمیں سکھاتے ہیں stay consistent, stay sincere, stay connected to اللہ سبحانہ وتعالی۔ طوفان آنے سے پہلے ایمان والوں کی کشتی میں سوار ہو جانا وزڈم ہے۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، قافلہ ایمان میں شامل ہونا ہے انشاءاللہ، انسانیت کو رب کے راستے کی طرف ہمیشہ دعوت دینی ہے۔ آج سے میں نے بھی دعوت کے کام کا آغاز کرنا ہے انشاءاللہ۔ جو ایک بار قرآن سن کر اپنی قوم کے لیے پیغام رساں بن گئے، ہم ان سے کم کیوں رہیں؟ ہمیں بھی قرآن کا پیغام دوسروں تک پہنچانا ہے انشاءاللہ۔ یا اللہ توفیق دے، آمین ثم آمین۔ پارہ نمبر 8 کا رکوع نمبر 16 ہے۔ یہ رکوع ہمیں پاور اور ٹروتھ کا فرق سکھاتا ہے۔ قافلہ اہل ایمان کے سالار سیدنا ہود علیہ السلام کی قوم عاد اسٹرانگ تھی، میسو سویلائزیشن، ٹال سٹرکچرز، انفلوئنسرز، لیکن ایمان کے بغیر اسٹرینتھ ہالو ہو جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 65 میں فرماتے ہیں وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ اور عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو،
اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تو کیا تم نہیں ڈرتے؟ ہود علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سیدنا ہود علیہ السلام کے بارے میں فرمایا اور عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، یعنی انہی کی قوم کے فرد تھے۔ یہ قوم عاد ہے جس کے بارے میں رب العزت نے فرمایا التی لم یخلق مثلها فی البلاد، کہ ان جیسا کوئی شہروں میں پیدا نہیں کیا گیا۔ سیدنا ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ یعنی ہر نبی کا پیغام کمپلیکس نہیں بلکہ سمپل اور کلیئر ہوتا ہے، توحید۔ پھر فرمایا کیا تم نہیں ڈرتے؟ یعنی یہ صرف دعوت نہیں بلکہ دل کو جگانے والی وارننگ ہے۔ آیت نمبر 66 ہے قال الملأ الذین کفروا من قومہ انا لنراک فی سفاہۃ وانا لنظنک من الکاذبین۔ اس کی قوم میں سے ان سرداروں نے کہا جنہوں نے کفر کیا بلا شبہ ہم تجھے یقیناً بے عقلی میں مبتلا دیکھتے ہیں، اور بلا شبہ ہم تجھے یقیناً جھوٹوں میں سے خیال کرتے ہیں۔ قوم ہود نے اپنے نبی کی مذمت کی، وہ خود بے وقوف اور جھوٹے تھے۔ انہوں نے ہود علیہ السلام پر یہ الزام لگایا کہ ان کے نزدیک شرک کو چھوڑنے کی دعوت پاگل پن ہے۔ اس شخص سے بڑھ کر بے وقوف کون ہو سکتا ہے جو حق کو ٹھکرا دیتا ہے اور رہنمائی کرنے والے خیرخواہوں کے سامنے اکڑتا ہے، تکبر کرتا ہے۔ احمق تو وہ ہے جو شیاطین کی اطاعت کرتا ہے اور غیر اللہ یعنی پتھروں، درختوں وغیرہ کی عبادت کرتا ہے۔ یہاں دو الزامات ہیں، عقل پر حملہ، کردار پر حملہ، یعنی میسج کو نہیں میسنجر کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ آیت نمبر 67 ہے قال یا قومی لیس بی سفاہۃ ولکنی رسول من رب العالمین۔ ہود نے جواب دیا اے میری قوم، مجھ میں کوئی بے عقلی نہیں ہے بلکہ میں تو جہانوں کے رب کی طرف سے رسول ہوں۔ سیدنا ہود علیہ السلام نے قوم کے الزام کی نفی کرتے ہوئے بتایا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول ہوں۔ یعنی ہود علیہ السلام نے نہ غصہ کیا نہ بدلہ لیا بلکہ سکون سے حقیقت کلیئر کی۔ یہاں ایک خوبصورت سبق ہے، الزام آئے تو انسان اپنی ڈگنیٹی برقرار رکھے اور سچ کو کاملی بیان کرے۔ آیت نمبر 68 ہے ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین۔ میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور میں تمہارے لیے امانت دار خیرخواہ ہوں۔ سیدنا ہود علیہ السلام نے قوم پر واضح کیا کہ میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں، یعنی دعوت صرف بات پہنچانا نہیں بلکہ امانت کے ساتھ پہنچانا ہے، بغیر کسی ملاوٹ کے۔ اور میں تمہارے لیے خیرخواہ اور امانت دار ہوں۔ یہ دل کی سنسیریٹی بھی ہے کہ سامنے والے کے لیے واقعی خیر چاہی جائے۔ سچی دعوت میں نہ ذاتی مفاد ہوتا ہے نہ دکھاوا، بلکہ صرف اخلاص اور لوگوں کی بھلائی کی چاہت ہوتی ہے۔ جو بھی رب کا پیغام دوسروں تک پہنچانا چاہے اسے انبیاء کی طرح اپنا وقت، مال اور صلاحیتیں اسی راہ میں لگانی چاہیے۔ آیت نمبر 69 ہے اواجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم واذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح وزادکم فی الخلق بسطة فاذکروا آلاء اللہ لعلکم تفلحون۔ اور کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی ایک نصیحت تمہیں میں سے ایک شخص پر آ گئی ہے تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے؟ اور یاد کرو جب اس نے قوم نوح کے بعد تمہیں جانشین بنایا اور اس نے تمہیں قد و قامت میں زیادہ پھیلایا، سو تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔
سیدنا ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے انعامات یاد دلائے اور کہا کیا تم اس بات پر حیران ہو کہ تمہیں میں سے ایک شخص تمہیں خبردار کرنے آیا ہے؟ پھر یاد دلایا تمہیں قوم نوح کے بعد جانشین بنایا گیا اور تمہیں جسمانی طاقت اور وسعت دی گئی، یعنی جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ تمہارا اپنا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، یعنی نعمت کا صحیح رسپانس صرف انجوائے کرنا نہیں بلکہ ریکگنائز کرنا اور شکر کرنا ہے۔ آیت نمبر 70 ہے قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما کان یعبد آباؤنا فأتنا بما تعیدنا ان کنت من الصادقین۔ انہوں نے کہا کیا تو ہمارے پاس آیا ہے کہ ہم ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور ان کو چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے؟ تو وہ عذاب لے آؤ جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو اگر تم سچے لوگوں میں سے ہو۔ قوم عاد کا جواب ہے ایک اللہ کی عبادت سے آباء و اجداد کے معبود چھوٹ جائیں گے، اس لیے انہوں نے کہا کیا تم اس لیے ہمارے پاس آئے ہو کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں اور اپنے باپ دادا کے طریقے ہی چھوڑ دیں؟ یعنی اصل پرابلم سمجھ نہ آنا نہیں تھا بلکہ باپ دادا کی روایت چھوڑنے کی ہمت نہ ہونا تھا۔ پھر کہا اگر تم سچے ہو تو عذاب لے آؤ، یعنی انہوں نے نصیحت کو سنجیدگی سے لینے کی بجائے چیلنج اور مذاق بنا دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ آباء و اجداد کی تقلید اور رسومات کی پابندی انسان کو عزیز ہو جاتی ہے۔ جو رسومات باپ دادا کے دور سے چلی آتی ہیں وہ تاریخی اہمیت حاصل کر جاتی ہیں۔ طویل روایات میں ماضی کا تقدس شامل ہو جاتا ہے تو لوگوں میں ان کا مقام بہت بڑا ہو جاتا ہے اور مقابلے میں حق کی دعوت ہلکی دکھائی دیتی ہے، کیونکہ یہ اعتماد ہوتا ہے کہ ہم باپ دادا کی عظمتوں کے وارث ہیں، ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ کسی شخص کے ساتھ کوئی اچھا نام لگ جاتا ہے تو لوگ ان شخصیات کو غیر معمولی سمجھ لیتے ہیں، پھر ان سے عقیدت کا اظہار کرتے ہیں اور اس میں پختہ ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ یہ عقیدت ان کی عادت بن جاتی ہے، اس کے خلاف سوچ بھی نہیں سکتے۔ پھر یہ عقیدت انہیں اتنی عزیز ہو جاتی ہے کہ اس کے لیے حق کو جھٹلا دیتے ہیں۔ آیت نمبر 71 ہے قال قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما نزل اللہ بها من سلطان فانتظروا انی معکم من المنتظرین۔ ہود علیہ السلام نے کہا یقیناً تم پر تمہارے رب کا عذاب اور غضب واقع ہو چکا، کیا تم مجھ سے ان ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ چھوڑے ہیں، جن کی کوئی دلیل بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں اتاری؟ تو انتظار کرو، یقیناً میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ عذاب کے مطالبے پر سیدنا ہود علیہ السلام نے واضح کیا کہ اب تو وقت قریب ہی ہے۔ ہود علیہ السلام نے کہا یقیناً تم پر تمہارے رب کا عذاب اور غضب واقع ہو چکا۔ پھر فرمایا کیا تم مجھ سے ان ناموں پر جھگڑ رہے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے خود رکھ لیے، یعنی جن کی اصل میں کوئی حقیقت نہیں بلکہ صرف لیبلز اور روایات ہیں بغیر کسی دلیل کے۔ فرمائے جن کی کوئی دلیل بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں اتاری۔ دین میں اصل معیار وحی کی دلیل ہے، نہ کہ لوگوں کے بنائے ہوئے نام اور عقائد۔ ہر وہ فکر، تصور، رواج اور قانون جس کی پشت پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی برہان نہ ہو وہ زائل ہونے والا اور کالعدم ہونے والا ہے۔ انسانی فطرت ایسی چیز کو ہلکا سمجھتی ہے
جب کوئی دلیل اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جانب سے ہوتی ہے تو بھاری اور نافذ العمل ہوتی ہے۔ اور آخر میں فرمایا تو انتظار کرو، یقیناً میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ یعنی اب حق واضح ہو چکا ہے، مقررہ وقت پر فیصلہ تو اللہ تعالیٰ کرے گا۔ آیت نمبر 72 ہے فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ۔ چنانچہ ہم نے اسے اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے اپنی رحمت کے ساتھ نجات دی، اور ہم نے ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جو ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے اور وہ ایمان لانے والے نہ تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ہود اور ان کے ساتھ والوں کو اپنی رحمت سے نجات دی، یعنی نجات صرف اپنی طاقت سے نہیں، اللہ کی رحمت سے ہوتی ہے۔ پھر فرمایا اور ہم نے ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، یعنی انکار صرف ایک عمل نہیں بلکہ ایسا راستہ ہے جو انسان کو مکمل ختم کر دیتا ہے۔ اور آخر میں فرمایا اور وہ ایمان لانے والے نہ تھے، یعنی اصل فرق یہی تھا، ایمان یا انکار۔ ایمان والے بچا لیے گئے اور انکار کرنے والے تباہ ہو گئے۔ سورہ الحقہ کی آیات 6 سے 8 میں فرمایا اور جو عاد تھے تو وہ سخت ٹھنڈی تند و تیز آندھی سے ہلاک کر دیے گئے جو قابو سے باہر ہونے والی تھی۔ اس نے اسے 7 راتیں اور 8 دن ان پر جڑ کاٹ دینے کے لیے مسلسل چلائے رکھا، سو آپ دیکھیں گے وہ اس طرح پچھاڑے گئے گویا گری ہوئی کھجور کے کھوکھلے تنے ہیں۔ کیا آپ ان میں کوئی بھی باقی رہنے والا دیکھتے ہو؟ سیلف چیک مومنٹ ہے، کیا میں دین کی دعوت سن کر ڈیفینسو ہو جاتی ہوں؟ کیا میں کلچرل ہیبٹس کو ٹروتھ پر ترجیح دے رہی ہوں؟ کیا میں نعمتوں کا کریڈٹ اللہ تعالیٰ کو دیتی ہوں یا خود کو؟ کور میسج آف دا رکوع ہے، سیدنا ہود علیہ السلام ہمیں سکھاتے ہیں بی فرم، بی سنسیئر، اسٹے کنیکٹڈ ٹو اللہ سبحانہ وتعالی۔ نعمتوں کو یاد رکھو۔ اسٹرینتھ وداؤٹ توحید کولیپسز، ٹریڈیشن وداؤٹ ٹروتھ مس لیڈز، ایروگنس انوائٹس ڈاؤن فال۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے قافلہ ایمان میں شامل ہونے اور آج سے روزانہ کم از کم ایک فرد کو دین کی باقاعدہ دعوت دینے کی توفیق مانگنی ہے انشاءاللہ تعالی۔ پارہ نمبر 8 کا رکوع نمبر 17 ہے۔ یہ رکوع ہمیں بتاتا ہے انبیاء کا میسج ہمیشہ سیم ہی رہا ہے، قوموں کا ٹیسٹ ہمیشہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ آیت نمبر 73 ہے وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اور سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی واضح دلیل آ چکی، یہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی تمہارے لیے نشانی ہے، چنانچہ اس کو چھوڑے رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کی زمین میں کھاتی رہے، اور اس کو بری نیت سے ہاتھ نہ لگانا ورنہ تمہیں ایک دردناک عذاب پکڑ لے گا۔ سیدنا صالح علیہ السلام نے قوم سمود کو توحید کی دعوت دی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اور سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ قوم سمود کا علاقہ حجاز اور شام کے درمیان واقع تھا، انہیں قرآن کریم نے اصحاب الحجر بھی کہا ہے۔ حجر ان کے ایک بارونق شہر کا نام تھا جو مدینہ سے تبوک کے راستے پر واقع ہے۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آئے تو مقام حجر پر اترے
कुछ साहबा ने जल्दी से वहां के किसी कुएं से पानी लेकर आटा गूंद लिया था। आपने उस गूंधे हुए आटे को फेंक देने और ऊंटों को खिलाने का हुक्म दिया और जो पानी मशकों में भरा गया था उसे बहा देने का हुक्म दिया। फिर आपने सहाबा को वो कुआं दिखाया जहां से सौलेह अलैहिस्सलाम की ऊंटनी पानी पिया करती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर पानी लेना है तो इस कुएं से लेकर इस्तेमाल करो। फिर आपने जल्द अज जल्द वहां से कूच करने का हुक्म दिया और फरमाया कि गुनाहगारों की बस्तियों में न जाया करो मगर रोते हुए, अल्लाह सुब्हानहू तआला से डरते हुए और इस्तिग़फ़ार करते हुए जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि जो अजाब उन पर आया था कहीं तुम पर भी ना आ पड़े। ये कहकर उन्होंने कजावे पर ही अपना मुंह चादर से ढांक लिया। सही बुखारी की रिवायत है। सैयदना सौलेह ने कहा, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। यानी हर नबी का पैगाम वही है, तौहीद और खालिस बंदगी। फिर फरमाया, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की वाज़ेह निशानी आ चुकी है, यानी अब कोई एम्बिग्विटी नहीं, हक क्लियरली सामने है। और वो निशानी क्या थी? अल्लाह की ऊँटनी, यानी एक विजिबल मिरेकल जिसे देखकर इंसान के पास इनकार की गुंजाइश कम रह जाती है। ऊँटनी को बतौर निशानी मुकर्रर करने में हिकमत थी कि बंदे के मुकाबले में ऊँटनी कमज़ोर होती है और इंसान उसे काबू में कर सकता है। दरिंदों के मुकाबले में भी ऊँटनी कमज़ोर होती है। इंसान का इम्तहान ऊँटनी की सतह पर लिया गया कि ऊँटनी के साथ कोई मादी कुव्वत नहीं होती, उसके खिलाफ कार्रवाई करने से इंसान रुकता है या नहीं। क्या इंसान अल्लाह सुब्हानहू तआला पर ईमान लाने की वजह से ज्यादती से रुक जाता है या नहीं? ये वो ऊँटनी थी जो पत्थर से निकाली गई, फिर उसका बच्चा भी निकाला गया। सब लोगों ने इस मौजज़े को देखा और ऊँटनी के बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हुक्म दिया कि इसे बुराई से हाथ न लगाना वरना अजाब आ जाएगा। लेकिन उन लोगों ने इस बात की परवाह नहीं की। आयत नंबर 74 है, वज़कुरू इज़ जालकुम खुलफ़ा मिन बादी आदम व बव्वाकुम फिल अर्दी तत्तखिज़ून मिन सुहूलिहा कुसूरम व तनहितून अल जिबाल बुयूतन फज़कुरू आला अल्लाहि वला तअसौ फिल अर्दी मुफ़सिदीन। और याद करो जब अल्लाह ताला ने तुम्हें आद के बाद जानशी बनाया और तुम्हें ज़मीन में ठिकाना दिया, तुम उसके मैदानों में महल्लात बनाते हो और पहाड़ों को तराश कर घर बनाते हो। चुनांचे अल्लाह ताला के एहसानात को याद करो और ज़मीन में फसाद करते हुए दंगा न मचाओ। सैयदना सौलेह अलैहिस्सलाम ने कौम समूद को अल्लाह ताला के एहसानात याद दिलाए। याद करो जब तुम्हें आद के बाद जानशी बनाया गया और ज़मीन में तुम्हें मजबूत ठिकाना दिया गया, यानी तुम्हारा मकाम और ताकत तुम्हारी अपनी नहीं, अल्लाह की दी हुई अमानत है। कौम समूद पहाड़ों को तराश कर घर बनाती थी और मैदानों में महल्लात तामीर करती थी। उन लोगों के कदो कामत भी बहुत बड़े और उम्रें भी बहुत लंबी होती थी। अगर वो आम लकड़ी के छत वाले मकान बनाते तो बनाने वाले की जिंदगी में ही वो कई बार बोसीदा होकर गिर पड़ते हैं। आम रिवायत के मुताबिक उस दौर में उम्रें 300 से 600 साल के दरमियान होती और लकड़ी के मकान ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल चलते, फिर बोसीदा होकर गिर जाते। इसलिए वो अपने मकानात पहाड़ों में बनाते थे। वो आला दर्जे के संग तराश और इंजीनियर थे जो पहाड़ों को अंदर से तराश कर मकानात बनाते, जिनमें खिड़कियां, दरवाजे, सब कुछ होता था। उन मकानात की पायदारी की वजह से वो एक तवील अरसा गुजार सकते थे और अगर किसी हमवार ज़मीन पर मकान बनाते तो वो भी इतना मजबूत होता जैसे कोई महल खड़ा कर दिया गया। ये तफसीरुल कुरान की रिवायत है। आज भी समुद्री इमारत को देखकर इंसान की अक्ल दंग रह जाती है कि इस दौर में बगैर टेक्नोलॉजी के किस तरह से उन्होंने घर बनाए होंगे। फिर कहा
چنانچہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد کرو، کیونکہ ریکگنیشن کے بغیر نعمت انسان کو غرور میں ڈال دیتی ہے۔ اور آخر میں وارننگ ہے، زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، کیونکہ طاقت کا غلط استعمال انسان کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ آیت نمبر 75 ہے، قال الملأ الذین استکبروا من قومہ للذین استضعفوا لمن آمن منہم اتعلمون ان صالحا مرسل من ربہ قالوا انا بما ارسل بہ مؤمنون۔ اس کی قوم کے سرداروں نے جو بڑے بنے ہوئے تھے ان لوگوں سے جو کمزور سمجھے جاتے تھے، ان میں سے ان کے لیے جو ایمان لائے تھے ان سے کہا، کیا تم جانتے ہو کہ صالح اپنے رب ہی کا بھیجا ہوا رسول ہے؟ انہوں نے جواب دیا، یقیناً ہم اس پر بھی ایمان رکھنے والے ہیں جس کے ساتھ اسے بھیجا گیا ہے۔ قوم سمود کے سرداروں نے تکبر سے دعوت کو ٹھکرا دیا۔ انہوں نے کمزور سمجھے جانے والوں سے کہا، کیا تم واقعی مانتے ہو کہ صالح اللہ کے رسول ہیں؟ یعنی وہ سوال نہیں کر رہے تھے بلکہ امپریس کر رہے تھے اور ڈاؤٹ پیدا کرنا چاہتے تھے۔ لیکن ایمان والوں نے جواب دیا، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں جس کے ساتھ صالح کو بھیجا گیا ہے۔ یعنی انہیں لوگوں کے سٹیٹس سے فرق نہیں پڑا، بلکہ انہوں نے حق کو پہچان کر قبول کیا۔ ہر دور میں حق کو قبول کرنے والوں میں زیادہ تر معاشرے کے کمزور لوگ ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے نفسیاتی رکاوٹیں نہیں ہوتی، انہیں اپنے مقام و مرتبے سے گر جانے کا خوف نہیں ہوتا، اور نہ ہی انہیں مال کے چھن جانے کا کوئی فرضی غم ہوتا ہے۔ ان کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، اس لیے جو ہی سچ آتا ہے، حق آتا ہے، وہ اسے فوراً قبول کر لیتے ہیں۔ ایمان لانے کے بعد کمزور بھی نہیں رہتے، کیونکہ ایمان ان کے دلوں میں اطمینان اور یقین پیدا کرتا ہے اور ان کے دلوں میں قوت اور جرت کو بھر دیتا ہے۔ اس لیے وہ کسی ڈراوے، مذاق یا مخالفت کا اثر نہیں لیتے، اور ان کو سچائی کا اقرار کرتے ہوئے کوئی خوف نہیں آتا۔ آیت نمبر 76 ہے، قال الذین استکبروا انا بالذی آمنتم بہ کافرون۔ ان لوگوں نے کہا جو بڑے بنے ہوئے تھے، بلا شبہ جس پر تم ایمان لائے ہو ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں۔ قوم سمود کے سرداروں نے کفر کا اعلان کر دیا۔ تکبر کرنے والوں نے کہا جس چیز پر تم ایمان لائے ہو ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ یعنی یہ اگنورنس نہیں تھی بلکہ جان بوجھ کر ریجیکشن تھا۔ انہوں نے سچ کو سمجھا لیکن ایگو کی وجہ سے قبول نہیں کیا۔ آیت نمبر 77 ہے، فَأَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ چنانچہ انہوں نے اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ ڈالیں اور اپنے رب کے حکم سے سرکش ہوئے، اور انہوں نے کہا، اے صالح، اگر تم واقعی رسولوں میں سے ہو تو ہم پر لے آؤ جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو۔ قوم سمود نے اونٹنی کے پاؤں کاٹ کر رب کے حکم سے سرکشی کی۔ انہوں نے اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ ڈالیں۔ وہ اونٹنی جو جنگلوں میں چلتی پھرتی تھی، ایک دن چھوڑ کر پانی پیتی تھی۔ جب وہ پانی پینے لگتی تو کنویں میں سر لٹکا کر سارا پانی پی جاتی تھی۔ یہ بات قوم کے لوگوں کو کھٹکنے لگی، چونکہ اس اونٹنی کی وجہ سے ان کے مویشی خوف زدہ ہو کر دور بھاگ جاتے تھے۔ اس لیے ان لوگوں کو اونٹنی کا وجود ناگوار گزرنے لگا۔ دو عورتیں جو بہت مالدار تھیں اور جن کے بہت مویشی تھے، انہوں نے قوم میں سے 2 آدمیوں کو اونٹنی کے قتل پر آمادہ کیا۔ یہ دونوں آدمی، جن میں ایک کا نام مصدہ اور دوسرے کا نام قیدار تھا، چھپ کر بیٹھ گئے۔ جب اونٹنی ادھر سے گزری تو مصدہ نے اس کی پنڈلی میں تیر مارا، پھر قیدار نے اسے ذبح کر دیا۔ بستی کے لوگ نکلے اور اس کا گوشت تقسیم کر لیا۔ جب وہ یہ حرکت کرنے جا رہے تھے تو سیدنا صالح علیہ السلام نے انہیں متنبہ کیا تھا کہ ایسا نہ کرو۔ سورہ الشمس میں فرمایا، اذ انبعث اشقاها فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاها۔
جب اس کا بدبخت ترین آدمی اٹھا تو اللہ کے رسول صالح نے ان سے کہہ دیا تھا اللہ تعالیٰ کی اونٹنی اور اس کی پانی کی باری کا خیال کرو۔ یہ سورہ الشمس کی آیات ہیں 12 اور 13۔ ایک دفعہ رسول اللہ نے اپنے خطبے کے دوران فرمایا کہ یہ شخص اپنی قوم کا ایک زور آور شریر مضبوط شخص تھا جو اونٹنی کو زخمی کرنے کی مہم پر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا نام قیدار تھا۔ اپنی قوم میں ایسا ہی تھا جیسے تم میں ابو زما جو سیدنا زبیر بن عوام کا چچا تھا۔ بخاری کی کتاب التفسیر کی روایت ہے۔ قیدار بن سالف سرخ رنگ کا، نیلی آنکھوں والا، بڑے ڈیل ڈول کا مالک اور ولد الزنا تھا۔ خود بھی بدکار تھا اور شہر کے مشہور و معروف 9 بدماشوں کا سرغنہ تھا۔ اس نے اپنی آشنا عورت کی انگیخت پر اونٹنی کو زخمی کرنے کا گھناؤنا جرم انجام دیا۔ البتہ اس نے دوسرے کافروں اور ان کی عورتوں سے اس بارے میں مشورہ ضرور کر لیا تھا۔ سب اس بات پر خوش تھے کہ کسی طرح اونٹنی سے نجات حاصل ہو جائے۔ چنانچہ جب اس نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی تو اونٹنی نے ایک ہولناک قسم کی چیخ ماری اور دوڑ کر اسی پہاڑ کی طرف چلی گئی جہاں سے وہ برآمد ہوئی تھی۔ اس کا بچہ بھی اپنی ماں کے ساتھ چلا گیا اور یہ دونوں معجزانہ طور پر اسی پہاڑ میں غائب ہو گئے۔ پھر انہوں نے کہا اے صالح اگر تم سچے ہو تو وہ عذاب لے آؤ، یعنی وہ وارننگ کو سنجیدہ لینے کی بجائے اسے چیلنج کر بیٹھے۔ تو رب العزت نے فرمایا 3 دن تک تم اپنے گھروں میں خوب فائدہ اٹھا لو، یہ ایسا وعدہ ہے جس میں کوئی جھوٹ نہیں بولا گیا۔ یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 65 ہے۔ آیت نمبر 78 ہے فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو انہیں زلزلے نے آ پکڑا تو انہوں نے اس حال میں صبح کی کہ وہ اپنے گھروں میں گرے پڑے تھے۔ قوم سمود کی سرکشی کی وجہ سے انہیں زلزلے نے آ پکڑا، پھر وہ اپنے گھروں میں گرے پڑے رہ گئے، یعنی جنہوں نے چیلنج کیا، جنہوں نے سرکشی کی تھی، ان کا انجام ایک لمحے میں آ گیا۔ نہ کوئی مقابلہ، نہ کوئی تیاری۔ یہ وہ لوگ تھے جو کل تک طاقتور تھے اور آج بے جان پڑے ہیں۔ آیت نمبر 79 ہے فَتَوَلَّ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ۔ تو صالح نے ان سے منہ پھیر لیا اور کہا اے میری قوم، میں نے تو اپنے رب کا پیغام تمہیں پہنچا دیا اور میں نے تمہاری خیرخواہی کی تھی، مگر تم خیرخواہوں سے محبت نہیں کرتے۔ سیدہ صالح نے قوم کو بتا دیا کہ میں نے خیرخواہی سے اللہ تعالیٰ کے احکامات تم تک پہنچا دیے، یعنی انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی، پیغام بھی دیا اور سنسیریٹی بھی دکھائی۔ پھر فرمایا لیکن تم خیرخواہوں کو پسند نہیں کرتے، یعنی پرابلم حق کی کمی نہیں تھا بلکہ دل کی عدم قبولیت تھی۔ لوگ اکثر اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں کیونکہ وہ ان کی خواہشات کے خلاف ہوتا ہے۔ آیت نمبر 80 ہے وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ۔ اور لوط کو بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا تم بے حیائی کا وہ کام کرتے ہو جو تم سے پہلے جہانوں میں کسی نے نہیں کیا۔ سیدنا لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو کھلی بے حیائی سے ڈرایا۔ انہوں نے توجہ دلائی کیا تم ایسی بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے کسی نے نہیں کی، یعنی یہ صرف گناہ نہیں تھا، ایک نئی حد پار کرنا تھا، یعنی مردوں کا مردوں سے بدفعلی کرنا، ہومو سیکچولیٹی۔ آیت نمبر 81 ہے انکم لتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء بل انتم قوم مسرفون۔ بلا شبہ تم عورتوں کو چھوڑ کر یقیناً مردوں کے پاس شہوت سے آتے ہو، بلکہ تم حد سے گزر جانے والے لوگ۔ سیدنا لوط علیہ السلام نے قوم کو چارج شیٹ دے دی۔ انہوں نے کہا تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کی طرف شہوت سے جاتے ہو، یعنی یہ صرف ایک عمل نہیں بلکہ فطرت کے خلاف رخ موڑنا ہے۔ سیدنا لوط علیہ السلام کی قوم دوسرے بدکردار لوگوں کی طرح فحش کاموں میں مبتلا رہی،
لیکن یہ فخر یونان کو حاصل ہے کہ ان کے فلاسفروں نے اس گھناؤنے جرم کو اخلاقی خوبی کے مرتبے تک پہنچا دیا، اور رہی صحیح کسر آج کی جدید تہذیب نے پوری کر دی، جس نے ہومو سیکچولیٹی کے حق میں پروپیگنڈا کیا، یعنی ایک مرد مرد سے اور ایک عورت عورت سے اپنی خواہش پوری کرے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ آیت نمبر 82 ہے وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ، اور اس کی قوم کا اس کے سوا کوئی جواب نہیں تھا کہ انہوں نے کہا انہیں اپنی بستی سے نکال دو، یقیناً وہ لوگ بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ سیدنا لوط علیہ السلام کی قوم نے پاک باز بننے پر انہیں بستی سے نکالنے کا مطالبہ کر دیا۔ قوم یہاں تک پہنچ گئی کہ الٹا سیدنا لوط علیہ السلام کو ہی نکالنے کا مطالبہ کرنے لگی۔ انہوں نے دلیل نہیں دی بلکہ سچ بولنے والوں کو ہی مسئلہ بنا دیا۔ جب گناہ کامن ہو جائے تو نیکی سٹرینج لگنے لگتی ہے، اور جو صحیح بات کرے اسے ٹالریٹ نہیں کیا جاتا۔ آیت نمبر 83 ہے فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ، پھر ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دی، اس کی بیوی کے سوا جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عذاب سے سیدنا لوط علیہ السلام اور ان کے گھرانے کو بچا لیا گیا۔ ہم نے لوط اور ان کے گھر والوں کو نجات دی سوائے ان کی بیوی کے، یعنی نبی کی بیوی ہونا بھی کافی نہیں اگر ایمان اور لائلٹی نہ ہو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سیدنا لوط علیہ السلام کی بیوی کو نجات کیوں نہ دی گئی؟ اس لیے کہ وہ بد کردار معاشرے کے افراد سے ساز باز رکھتی تھی۔ گھر میں کوئی مہمان آتا تو خفیہ طور پر اطلاع دیتی اور مہمان سے بد کرداری کرنے کی ترغیب دیتی تھی، لہذا وہ بھی قوم کے جرم میں برابر کی شریک تھی، اس لیے اسے بھی اسی عذاب سے دوچار ہونا پڑا جو اس قوم پر نازل ہوا۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ لوط علیہ السلام کی بیوی بھی انہی کی قوم سے تعلق رکھتی تھی، جبکہ لوط علیہ السلام بابل سے ہجرت کر کے یہاں مقیم ہوئے تھے۔ یہ تفسیر القرآن کی روایت۔ آیت نمبر 84 ہے وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ، اور ہم نے ان پر پتھروں کی سخت بارش برسائی، بس آپ دیکھیں ان مجرموں کا کیسا انجام ہوا۔ سیدنا لوط علیہ السلام کی پوری قوم کا رجم ہو گیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی، یعنی جو گناہ کو معمول بنا بیٹھے تھے ان پر عذاب بھی غیر معمولی آیا۔ پھر فرمایا آپ دیکھیں ان مجرموں کا کیسا انجام ہوا، پوری سوسائٹی رجم ہو گئی۔ اللہ رب العزت نے قوم لوط کے واقعے کے بعد عبرت حاصل کرنے کے لیے تاکید کی ہے کہ گناہ کا انجام دیکھو، دائمی رسوائی اور ہلاکت ہے۔ یہ صرف ایک واقعہ نہیں بلکہ ریفلیکشن کا موقع ہے، تاکہ انسان دوسروں کے انجام کو دیکھ کر خود کو سنبھال لے۔ تاریخ صرف سننے کے لیے نہیں بلکہ سیکھنے کے لیے ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سیلف چیک مومنٹ ہے کہ میں کلیئر سائنس کے باوجود ڈیلے کرتی ہوں؟ کیا میں سوشل ٹرینڈز کے سامنے کمپرومائز کر لیتی ہوں؟ کیا میری فائنینشل ڈیلنگز پیور ہیں؟ کیا میں کبھی ٹروتھ کو انکنوینئنٹ سمجھ کر اگنور کرتی ہوں؟ کور میسج آف دا رکوع ہے when people reject Allah's boundaries collapse around them۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف کال دینا ہمیشہ رحمت کی وجہ سے ہوتا ہے، ریجیکشن ہمیشہ رزق ہے۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے قافلہ دعوت حق میں شامل ہونے کی توفیق مانگنی ہے انشاءاللہ۔ پارہ نمبر 8 کی آخری آیات ہیں جو ہمیں ایک نہایت اہم حقیقت دکھاتی ہیں۔ توحید صرف مسجد کا عقیدہ نہیں، مارکیٹ کا اخلاق بھی ہے۔ ایمان صرف سجدے میں نہیں، ترازو میں بھی نظر آنا چاہیے۔
آیت نمبر 85 ہے وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ اس نے کہا اے میری قوم، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی ایک واضح دلیل آ گئی ہے، چنانچہ ناپ اور تول پورا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزوں میں کمی کر کے نہ دو، اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ کرو، تمہارے لیے یہی بہتر ہے اگر تم مومن ہو۔ سیدنا شعیب علیہ السلام نے اہل مدین کو توحید اور دیانتداری کی دعوت دی۔ ہر نبی کا ایک ہی میسج، ایک ہی پیغام ہے، توحید، ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کو مان لو۔ اہل مدین کی طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سیدنا شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے مدیان جو ان کی تیسری بیوی قطورہ سے پیدا ہوئے تھے۔ اہل مدین انہی کی اولاد تھے۔ یہ قوم بحر احمر یعنی ریڈ سی کے ساحل پر آباد تھی۔ اہل مدین اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ماننے والے تھے، مگر دوسروں کو اس کے ساتھ شریک سمجھتے تھے، اپنے آپ کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دین پر سمجھتے تھے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے 500 برس کے بعد ان میں بگاڑ آیا۔ یہ تجارت پیشہ قوم تھی، ناپ تول اور لین دین میں دیانتداری کے اصولوں پر قائم نہیں تھی۔ یہ لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عادلانہ قوانین کی پیروی نہیں کرتے تھے۔ سیدنا شعیب علیہ السلام نے کہا زمین میں نافرمانی کے کام، شرک اور کفر وغیرہ نہ کرو، اصلاح بہتر اور فائدہ مند ہے۔ بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لیتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قرب کے لیے گناہوں کو ترک کر دو۔ آیت نمبر 86 ہے وَلَا تَقُودُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ۔ اور تم اس میں کجی تلاش کرتے ہو، اور یاد کرو جب تم تھوڑے تھے سو اس نے تمہیں زیادہ کر دیا، اور دیکھو فساد کرنے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ سیدنا شعیب علیہ السلام کی قوم کو نصیحت ہے، راستوں پر بیٹھ کر لوگوں کو نہ ڈراؤ، اللہ کے راستے سے انہیں نہ روکو۔ یعنی خود نہ چلنا ایک بات ہے، لیکن دوسروں کو روکنا یہ زیادہ بڑا جرم ہے۔ پھر فرمایا اور اس راستے میں کجی تلاش نہ کرو، یعنی حق کو سیدھا ماننے کی بجائے اس میں فلاز نکالنا یہ بھی گمراہی کا حصہ ہے۔ سیدنا شعیب علیہ السلام نے یاد دلایا آپ لوگ پہلے کمزور تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں بڑھایا، یعنی جو مقام آج ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اسے مس یوز نہ کرو۔ اور آخر میں کہا دیکھو فساد کرنے والوں کا انجام کیا ہوا۔ دنیا میں جہاں بھی لوگ فساد کرتے ہیں ان کے گھروں میں وحشت اور ہلاکت اترتی ہے، انہیں دنیا میں رسوائی ملتی ہے، لعنت ان کا پیچھا کرتی ہے۔ اس لیے برے لوگوں کے انجام سے عبرت حاصل کرو۔ آیت نمبر 87 ہے وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ اور اگر تم میں سے ایک گروہ اس پر ایمان لایا جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے،
اور دوسرا گروہ ایمان نہیں لایا تو تم صبر کرو حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہ سب فیصلہ کرنے والوں میں سے بہترین ہے۔ سیدنا شعیب علیہ السلام نے قوم کو منصفانہ منصوبہ اپنانے کی دعوت دی۔ انہوں نے واضح کیا، دیکھو میں تمہیں صاف بے لاگ ایک بات بتا دوں، تم میں سے ایک گروہ مجھ پر ایمان لا چکا اور ایک گروہ نے میرا انکار اور بری طرح مجھ سے کفر کیا۔ اب تم خود دیکھ لو گے کہ اللہ کی مدد کس کا ساتھ دیتی ہے اور اللہ کی نظروں سے کون گر جاتا ہے۔ تم رب کے فیصلے کے منتظر رہو، وہ سب فیصلہ کرنے والوں سے اچھا اور سچا فیصلہ کرنے والا ہے۔ تم خود دیکھ لو کہ اللہ والے بامراد ہوں گے اور دشمنان خدا نامراد ہوں گے۔ یہ ابن کثیر کی روایت ہے۔ یہ سکھاتی ہے کہ جب لوگ نہ مانے تو صبر کرو، کیونکہ آخری فیصلہ اللہ تعالیٰ ہی کرے گا۔ سیلف چیک مومنٹ ہے، کیا میری عبادت اور میری تجارت ایک جیسی پیور ہیں؟ کیا میں کسی کو نوئنگلی کم دیتی ہوں؟ کیا ایگو مجھے ٹروتھ دیکھنے سے روکتی ہے؟ کیا میں پیشنس کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فیصلے کا انتظار کر سکتی ہوں؟ کور میسج آف لاسٹ آیات ہے، اگر عبادت ہو مگر انصاف نہ ہو تو ایمان انکمپلیٹ ہے۔ اگر دعویٰ ہو مگر انٹیگریٹی نہ ہو تو قافلہ ایمان میں شامل ہونا مشکل ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں انبیاء کے قافلے میں شامل فرمائے، آمین ثم آمین۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے قافلہ دعوت حق میں شمولیت کے لیے انبیاء کے دعوتی نکات سیکھنے اور اسی کے مطابق دعوت دینے کی توفیق مانگنی ہے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ کے پاک نام سے پارہ نمبر 9 کا آغاز کرتے ہیں۔ رکوع نمبر 1 ہے۔ یہ رکوع ہمیں ایک بڑا اصول سکھاتا ہے۔ جب سچائی کو لاجک سے ہرایا نہ جا سکے تو اس کے دشمن دھمکیوں پر اتر آتے ہیں۔ یہ قافلہ دعوت ہے اور اس مرحلے پر اس کے فیلڈ مارشل ہیں سیدنا شعیب علیہ السلام۔ آئیے دیکھتے ہیں آیت نمبر 88 کو۔ قال الملأ الذین استکبروا من قومہ لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا او لتعودن فی ملتنا قال اولو کننا کارہین۔ اس کی قوم میں سے ان سرداروں نے کہا جنہوں نے تکبر کیا، اے شعیب ہم تجھے اور ان لوگوں کو جو تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں ضرور بضرور اپنی بستی سے نکال دیں گے، یا تم ضرور بضرور ہمارے دین میں واپس پلٹ آؤ گے۔ شعیب نے کہا، اور کیا اگرچہ ہم ناپسند کرنے والے ہوں؟ سیدنا شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کے سرداروں کا مکالمہ ہے۔ شعیب علیہ السلام کی قوم کے سرداروں نے شعیب علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو دھمکی دی کہ یا تو ہمارے جیسے بن جاؤ یا پھر ہم آپ کو یہاں سے نکال دیں گے۔ یہ کلاسک پیٹرن ہے، آرگومنٹ ہار جائے تو پریشر کریٹ کرو، شیم کرو، تھریٹ کرو، سوشل بائیک آؤٹ کرو۔ یہ ہر دور کی اسٹریٹجی ہے، یہ ظلم کا طریقہ کار ہے۔ جب وہ خطیب الانبیاء شعیب علیہ السلام سے مغلوب ہو گئے تو انہوں نے قوت سے غالب آنے کی کوشش کی۔ وہ راہزنی میں مشہور تھے اور ہتھیار اٹھا کر دن دناتے پھرتے تھے۔ وہ جلا وطن کرنے یا باطل دین میں واپس پلٹنے کی دھمکیاں دے رہے تھے۔ سیدنا شعیب علیہ السلام کا جواب بہت پاورفل ہے۔ قال اولو کننا کارہین۔ شعیب علیہ السلام نے کہا، اور کیا اگرچہ ہم ناپسند کرنے والے ہوں؟ یہ جواب بتاتا ہے کہ ان کے ایمان میں کتنی کلیرٹی تھی۔ یہ جواب بتاتا ہے کہ فیتھ از ناٹ سوشل پریشر ڈریون، فیتھ از کنوکشن ڈریون۔ آیت نمبر 89 ہے، قد افترینا علی اللہ کذبا ان عدنا فی ملتکم بعد اذ نجانا اللہ منہا وما یکون لنا ان نعود فیہا
إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. یقیناً ہم نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا اگر تمہاری ملت میں لوٹ آئیں، اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے نجات دی ہے، اور ہمارے لیے یہ ممکن نہیں کہ ہم اس میں لوٹ آئیں مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے، جو ہمارا رب ہے. ہمارے رب نے ہر چیز کو علم سے گھیرا ہوا ہے. ہم نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا. اے ہمارے رب، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرما، اور تو ہی سب فیصلہ کرنے والوں میں سے بہترین ہے. سیدنا شعیب علیہ السلام نے ملت کفر میں واپسی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پر افترا باندھنا قرار دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس راستے سے نجات دی ہے، اگر ہم دوبارہ اس کا اقرار کریں تو ہم جھوٹے ہوں گے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ اس سے بڑا کوئی جھوٹا اور افترا پرداز نہیں ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرائے، حالانکہ وہ ایک ہے، بے نیاز ہے، جس کے ساتھ کوئی دوسرا شریک نہیں. اگر اس علم کے بعد بھی ہم ملت کفر اختیار کریں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم اس ملت کفر کا حق سمجھتے ہیں کہ وہ دنیا میں اپنا اقتدار قائم کریں. ہم اقتدار کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کا نہیں، پھر تو طاغوت کا حق سمجھیں گے، یوں اللہ سبحانہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھیں گے، اس کے دین کے مقابلے میں ملت کفر کو ترجیح دیں گے. تو یوں ہم ثابت کریں گے کہ نعوذ باللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دین حق نہیں ہے، جو کہ بڑا جھوٹ ہے، اور ہمارے لیے یہ ممکن نہیں کہ ہم اس میں لوٹ آئیں مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے، جو ہمارا رب ہے. یہ جملہ ہیلپلیس نہیں، یہ توحید کی پیک ہے. یہ بتاتا ہے کہ ارادہ ہمارا ہے، اختیار اللہ تعالیٰ کا ہے. اس میں کانفیڈنس بھی ہے اور ڈیپینڈنس بھی. یہ بیلنسڈ ایمان ہے. یہ جو جملہ ہے الا یشاء اللہ، یعنی یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہے، یہ عقیدہ توحید کی بہترین وضاحت ہے. پہلے سیدنا شعیب علیہ السلام نے اپنا عزم اور ارادہ ظاہر کیا کہ وہ دین کو کسی قیمت پر ترک نہیں کریں گے، لیکن پھر اپنی بے بسی کا اعتراف بھی کیا کہ اگرچہ ہمارا یہ ارادہ ہے لیکن اس کائنات کی اصل طاقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. یہی عقیدہ توحید ہے کہ بندہ اپنے معاملات کو اس اللہ کے سپرد کر دے جو کائنات کا مالک اور مختار ہے. وہی مختار کل ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، اور جو وہ نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا. سیدنا شعیب علیہ السلام نے اعتراف کیا کہ ہم ہدایت پر تبھی ثابت قدم رہ سکتے ہیں جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. یہ ایک عظیم حقیقت اور بہت بڑا یقین ہے. دنیا میں آپ جتنے بھی علوم حاصل کر لیں، اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تقدیر پر یقین نہیں ہے تو آپ بے صبری، گھبراہٹ اور ڈپریشن سے نہیں بچ سکتے. یہی یقین ہے جو انسان کو ہمیشہ ثابت قدم رکھتا ہے. فرمایا ہمارے رب نے ہر چیز کو علم سے گھیرا ہوا ہے. ہم نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا، یعنی نہ لوگوں کا خوف ہے نہ حالات کا دباؤ، صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ پر اعتماد ہے. اے ہمارے رب، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرما. یعنی اب معاملہ کلیئر ہے، حق واضح ہو چکا، اور اب فیصلہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے جو سب فیصلہ کرنے والوں میں سے بہترین ہے. آیت نمبر 90 ہے وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ. اور اس کی قوم میں سے جن سرداروں نے کفر کیا تھا انہوں نے کہا یقیناً اگر تم شعیب کے پیچھے چلو گے تب یقیناً تم ضرور خسارہ اٹھانے والے ہو جاؤ گے.
قوم شعیب کے پاس اقتدار اور ظاہری قوتیں تھیں. انہوں نے جب اپنی قوت سے سیدنا شعیب علیہ السلام کو مروب کرنا چاہا تو وہ حق کی دعوت دینے سے نہیں رکے. اب انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف بلانے سے روکنے کے لیے مار دھاڑ اور پکڑ دھکڑ کی ظاہری قوت سے اپنے عوام کو مطمئن کرنا چاہا اور سیدنا شعیب علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں پر ظلم توڑ کر یہ ثابت کرنا چاہا کہ قوت ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم چاہیں تو قوت نہ رکھنے والوں کو ذلیل و رسوا کر دیں. یہ وہ نیریٹو ہے جو ہر زمانے میں دہرایا جاتا ہے. دین اپناؤ گے تو دنیا کھو دو گے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اگلی ہی آیت میں ریالٹی کھول دیتے ہیں کہ اصل لاس تو نبی کو جھٹلانا ہے. آیت نمبر 91 ہے فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ. چنانچہ ان کو ایک زلزلے نے پکڑ لیا، پھر انہوں نے اس حال میں صبح کی کہ وہ اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل گرے پڑے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قوم شعیب کے سرداروں کے مستقبل سے ساری دنیا کو دکھا دیا کہ وہ لوگ برباد ہوں گے جنہوں نے حق کی دعوت دینے والوں کی مخالفت کی، اور بربادی بھی ایسی جو انہیں اوندھا گرا دے گی. قوم شعیب کو ایسے زلزلے نے پکڑا کہ وہ درختوں کی مانند مردہ گرے پڑے تھے. ایک زلزلہ آیا اور اقتدار ختم، گھمنڈ ختم، محلات خاموش. استغفر اللہ. آیت نمبر 92 ہے الذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنوا فیہا الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین. جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا گویا وہ اس میں رہے ہی نہ تھے. وہ لوگ جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا وہی خسارہ اٹھانے والے تھے. شعیب علیہ السلام کو جھٹلانے والے برباد ہو گئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک قوم کو گھٹنوں کے بل گرا کر ہمیں شعور دلایا کہ دیکھو شعیب علیہ السلام کو جھٹلانے والے برباد ہو گئے. ان کی بربادی سے عبرت حاصل کرو. وہ گھر جنہیں وہ بہت محبوب رکھتے تھے، جن سے انہیں بے پناہ محبت تھی، جن گھروں کی محبت میں وہ نبی کا ساتھ نہ دے سکے، وہی بستیاں اور وہی اقتدار جو انہیں سب سے زیادہ عزیز تھا، سب ویران ہو گئے، اجڑ گئے. وہ گھر ایسے ہو گئے جیسے وہاں کبھی کوئی بسا ہی نہ تھا. وہ اجڑے دیار بن چکے تھے. لیکن وہ لوگ جنہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اس کے نبی کی تصدیق کی اور فرما برداری کی، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوئے اور آخرت میں بھی. اور جنہوں نے نبی کو جھٹلایا اور ان کی نافرمانی کی، وہ دنیا اور آخرت دونوں میں نامراد ہو گئے. جس سے پتہ چلتا ہے کہ پاور ٹیمپریری ہوتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فیصلہ فائنل ہوتا ہے. کتنے کم لوگ ہیں جو اس حقیقت کو سمجھتے ہیں، ورنہ عام طور پر تو لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ اگر دین کے راستے پر چلے تو دنیا ہاتھ سے چلی جائے گی. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. حقیقت میں اس کا صحرا ابلیس کے سر ہے جس نے انسانوں کو قائل کر لیا اور انسان اس کے دھوکے میں آ گئے کہ دین پر چلنے سے دنیا چلی جائے گی. آیت نمبر 93 ہے فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ أَعْصَى عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ. سو شعیب ان سے واپس لوٹا اور کہا کہ میری قوم، بلا شبہ یقیناً میں نے تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے اور میں نے تمہاری خیرخواہی کی، تمہیں انکار کرنے والے لوگوں پر کیسے افسوس کروں. سیدنا شعیب علیہ السلام کی ہجرت کے وقت قوم سے بات چیت ہے. انہوں نے کہا میں انکار کرنے والے لوگوں پر کیسے افسوس کروں، یعنی اب جو تمہارا انجام اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے سامنے آ گیا ہے وہ تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے. میں اس فیصلے پر کیسے افسوس کروں جسے رب نے انصاف کے ساتھ صادر فرمایا. یہ دائی کی طرف سے الٹیمیٹ کلوئر ہے جب وہ رزلٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتا. سیلف چیک مومنٹ ہے، کیا میں سچ پر قائم رہ سکتی ہوں اگر پریشر آئے؟ کیا میں کبھی ایکسیپٹنس کے لیے کمپرومائز کرتی ہوں؟
کیا مجھے دنیا کھونے کا خوف دین چھوڑنے پر آمادہ کر سکتا ہے؟ کیا میرا توکل واقعی اللہ تعالیٰ پر ہے؟ اگر کل مجھے حق کے لیے تنہا ہونا پڑے تو کیا میں تیار ہوں؟ کور میسج آف ترکو ہے، حق کا راستہ ہمیشہ آسان نہیں ہوتا، کبھی جلاوطنی، کبھی تانے، کبھی لاس کا خوف، لیکن سچائی یہ ہے نبی کو جھٹلانے والے ریئل لاس میں ہوتے ہیں، نبی کے ساتھ کھڑے ہونے والے کامیاب ہوتے ہیں۔ فیتھ از ناٹ کمفرٹ زون، فیتھ از کمٹمنٹ زون۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے قافلہ حق میں شامل ہو کر ثابت قدم رہنا ہے، بڑی سے بڑی قربانی دینے سے گریز نہیں کرنا انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس راہ پر استقامت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوبصورت نام المنان بھی ہے۔ المنان کے میننگز ہے بے حد احسان کرنے والا۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو عیاش زید بن سامت کے پاس سے گزرے اور وہ نماز ادا کر رہے تھے اور یہ دعا کر رہے تھے، اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت یا منان یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام۔ یا اللہ، میں آپ سے اس وجہ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ کے لیے تعریف ہے، آپ ہی معبود برحق ہیں، اے احسان کرنے والے، اے آسمانوں اور زمین کے موجد، اے جلال و اکرام والے۔ آپ نے فرمایا لقد دعا اللہ باسمہ الاعظم الذی اذا دعی بہ اجاب وَإِذَا سُئِلَ بِهِ آتا۔ اس نے اللہ تعالیٰ کو ایسے اسم اعظم کے ساتھ پکارا کہ جب اس کے واسطے سے اس کو پکارا جائے تو وہ قبول کرتا ہے، اور جب اس سے سوال کیا جائے تو وہ عطا کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی المنان ہے، بے حد احسان کرنے والا۔ المنان وہ ہے جو مانگنے والے کو سوال کرنے سے پہلے عطا کر دیتا ہے۔ المنان وہ ہے جو اپنے بندوں پر احسان کرتا ہے، انہیں انعام دیتا ہے
اور انہیں رزق دیتا ہے۔ الحلیمی نے کہا المنان عظیم عطا کرنے والا ہے، جس نے زندگی عطا کی، عقل عطا کی، بیان کی صلاحیت عطا کی، صورتیں عطا کی، اور صورتیں بنائی تو اتنی اچھی صورتیں بنائی۔ بندوں پر اس کے کتنے کثیر انعامات ہیں، اس کی بات حق ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو انہیں شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر احسان کرتا ہے اور اس پر کسی ایک کا بھی کوئی احسان نہیں۔ المنان وہ کثیر العطا، عظیم عطا کرنے والا ہے، اس کے احسان میں وسعت ہے، وہ اپنے بندوں پر انعامات کی بارش برسا دیتا ہے، وہ مجبور کی دعائیں قبول کرتا ہے اور تکلیف میں مبتلا بندوں کی تکلیفوں کو دور کرتا ہے۔ المنان وہ ہے جو اپنے بندوں کو انعامات اور احسانات سے اور اپنے اولیاء کو ہدایت، کامیابی اور ایمان سے نوازتا ہے۔ المنان وہ ہے جس نے مسلمانوں پر احسان عظیم کیا۔ المنان وہ ہے جس نے محمد رسول اللہ کو مبعوث کیا۔ المنان وہ ہے جس نے کتاب اور حکمت کی تعلیم دینے کا انتظام کیا۔ المنان وہ ہے جس نے نفوس کا تزکیہ کرنے کا انتظام کیا۔ رب العزت کا فرمان ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر یقیناً احسان فرمایا کہ جب انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا جو انہیں اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ بلا شبہ اس سے پہلے وہ یقیناً کھلی گمراہی میں تھے۔ المنان وہ ہے جس کے احسانات عظیم ہیں اور اس کے عظیم احسانات میں سے اس کی ایک خاص ہدایت ہے جس کے ساتھ اپنے بندوں کو وہ دارالسلام کے راستے پر چلاتا ہے، انہیں گناہوں سے بچاتا ہے، ایمان کو ان کے دلوں میں زینت دیتا ہے اور محبوب کر دیتا ہے، اور انہیں کفر، فسق اور نافرمانی سے نفرت دلاتا ہے، انہیں ہدایت یافتہ بناتا ہے، ان کے دلوں میں ایمان لکھ دیتا ہے اور اپنی جناب سے ایک روح کے ساتھ انہیں قوت دیتا ہے اور انہیں اپنی رضامندی کی منزلوں تک پہنچاتا ہے۔ المنان سے کیسا تعلق قائم کریں؟ المنان پر ایمان لانے کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کی جائے اور اس کے ان عظیم احسانات پر اس کی حمد و ثنا بیان کی جائے جنہیں شمار نہیں کیا جا سکتا، اور جن میں سب سے بڑا احسان ہدایت اور ایمان عطا کرنا ہے۔ المنان پر ایمان لانے کا تقاضا یہ بھی ہے کہ ہم یہ اعتراف کریں کہ ہمارا نفس کتنا کمزور اور ناقص ہے۔ اگر ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی ہمارے نفس کے حوالے کر دیا جائے تو ہم ہلاک اور برباد ہو جائیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں دی ہوئی توفیق اور ہم پر احسان ہے کہ جس نے ہمیں قائم رکھا ہوا ہے، وہ ہماری حفاظت کرتا ہے اور ہمارے لیے ہمارے کاموں کو آسان کر دیتا ہے۔ اور جب ہم یہ شعور رکھیں گے کہ ہماری زندگیاں المنان کے احسانات سے چل رہی ہیں تو پھر ہم اسباب پر بھروسہ نہیں رکھیں گے، کیونکہ ہمیں یہ یقین ہوگا کہ اگر اللہ تعالیٰ کا احسان نہ ہو، اس کی اجازت نہ ہو تو یہ اسباب ہمیں کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ ہر خیر عطا کرنے والا تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، وہی مسبب الاسباب ہے، لہذا اسی پر توکل کرنا ہے۔ المنان پر ایمان لانے کا تقاضا یہ بھی ہے مخلوق پر احسان جتانے سے بچا جائے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی حقیقی احسان کرنے والا ہے۔
اپنے بندوں پر سارے احسانات اسی کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے دے کر احسان جتلانے اور فقراء کو تکلیف دینے سے منع کیا ہے، جیسا کہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے صدقات احسان جتلانے اور تکلیف پہنچانے سے ضائع نہ کرو، اس شخص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا، تو اس کی مثال صاف چٹان جیسی ہے جس پر کچھ مٹی ہو، یعنی صاف چٹان جس پر کچھ مٹی ہے، پھر اس پر زوردار بارش پڑے تو اس کو ایک سخت چٹان چھوڑ جائے، جو انہوں نے کمایا اس میں سے کسی چیز پر وہ قدرت نہیں رکھیں گے، اور اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ المنان الذی لا یعطی شیئا الا منہ والمنفق صلاتہ بالحلف الفاجر والمسبل ازارہ۔ تین قسم کے لوگ ہیں قیامت کے دن، اللہ تعالیٰ ان سے بات نہیں کرے گا۔ منان یعنی جو احسان جتلانے کے لیے کسی کو کوئی چیز دیتا ہے، وہ جو جھوٹی قسم کے ذریعے سے اپنے سامان کی مانگ بڑھاتا ہے، اور جو اپنا تہبند ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں المنان پر غور و فکر کرنے کی اور اپنا تعلق اس نام کے واسطے سے اپنے رب سے جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔